गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज हम आपको आखिरी सरहद, ये साइट टैक्सी सेट और ये टिकरियाँ पाकिस्तान का, ये सारे जो आप को दिखा रहे हैं ये टिकरियाँ हैं पाकिस्तान का। ये देखिए, ये टिकरी भी पाकिस्तान का। अब ये जो दूर वाला टिकरियाँ हमारा, तो ये ठंग का नाला। तो हम आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ कि लद्दाख को लद्दाख क्यों कहते हैं और लद्दाख में क्या क्या खासियत है, लद्दाख में क्या क्या कल्चर है और लद्दाख के कौन कौन सी कल्चर आज ज़ाय हो रहे हैं। तो हम आपको गुबाली हाउस ले जाने से पहले हम आपको ये इसका अंदर जो फैसिलिटीज़ है आपको देखने के लिए है, वो यही है। तो आज हम आपको अंदर ले चलते हैं। तो ये है आपका ओरिजिनल 5 स्टार, देखिए आप देख सकते हैं। तो इसमें 5 स्टार, देखिए ये है आपका 5 स्टार। तो हम आपको पहले ही कहा था कि लद्दाख क्यों कहा जाता है, लद्दाख में क्या खासियत है जो कि आज टूरिस्ट के सैरगाह बन चुके हैं। तो लद्दाख कहते हैं लोग, असल में ये लद्दाख नहीं, लगाख। ला में न पास को बोलते हैं, गख में न बन को बोलते हैं। उसके बाद फिर आप आते हैं बल्तिस्तान। लोग, हमारे टूरिस्ट ब्रदर्स, दोस्त हैं, हर वक्त पूछते हैं ये बल्तिस्तान क्या होता है, बल्तिस्तान कहाँ रहता है, बल्तिस्तान कहाँ पर है। तो बल मेना सॉफ्ट को कहते हैं। तो किसी ज़माने में, अंग्रेज़ के ज़माने में, एक बड़ा शख्सियत इस इलाके में, हिमालयन रीजन में टूर किया, दौरा किया। करने के बाद यहाँ का लोग बहुत नरम मिजाज, लहजा, प्यार मोहब्बत से भरा हुआ लोग नज़र आया। तो इन्होंने कहा कि ये इलाका हिमालयन रीजन में जो रहने वाला और ये लोग बहुत सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट को बल्ती में बल कहता है। तो इसलिए बल्तिस्तान का नाम बल में ना सॉफ्ट, बल्तिस्तान यानी सॉफ्ट लोगों को रहने की जगह। तो असल में बल्तिस्तान में कारगिल भी आता है, लद्दाख भी आता है और बल्तिस्तान भी आता है। तो आज लद्दाख कहते हैं बल्तिस्तान में। हमारे इंडिया में इसका नाम लद्दाख ज़्यादातर लोग कहते हैं, लद्दाख नहीं है, लद्दाख। लह में ना पास को बोलते हैं, गख में ना बन को बोलते हैं। तो आप सब जानते हैं लद्दाख में 8 से 10 महीना ज़ुजला, खरदोला चारों तरफ बंद रहते हैं। रहने के बाद लोग 90% लोग बिल्कुल दुनिया से कट रहते हैं पुराने ज़माने में, बल्कि आज भी 50% से कम दुनिया देखिए बगैर इसी लद्दाख में ज़िंदा होता होगा और इसी लद्दाख में मर जाते हैं। तो वजह ये था ज़ुजला, खरदोला, बन। तो इसका नाम मिला है लगाख, यानी पास बंद। जब लगाख पास बंद होने के बाद लद्दाख आप सब जानते हैं -20, 25, 30 टेम्परेचर पे लद्दाख रहते हैं सर्दियों में।
تو اپنا آپ کو سردی سے بچانے کے لیے، اپنا آپ کو مشکلات سے بچانے کے لیے ہر گھر، ہر محلہ، ہر گاؤں یونیورسٹی ہوتا تھا، فیکٹری ہوتا تھا. ہر کوئی لداخ کے لوگ اپنے اپنے ضرورت کی چیزیں وہ خود بناتے ہیں اور خود یوز کرتے ہیں. تو لداخ کا معنی لگخ ہے، بلتستان کا معنی. اب اس بلتستان میں کرگل بھی آتے ہیں، لداخ بھی آتے ہیں. تو کرگل کا مقصد مطلب کرگل ایک چوک پہ ہے. میں نے تو اچھی طرح دیکھا نہیں ہے، لیکن ضرور مجھے سننے میں ملا ہے کہ لداخ کرگل ایک چوک پہ ہے. کرگل سے بلتستان بھی جاتے ہیں، اسکردو بھی جاتے ہیں، کرگل سے لداخ بھی آتے ہیں، کرگل سے آپ کا سری نگر بھی جاتے ہیں. تو جب کرگل پہنچا تو لوگوں نے کہا، چند قافلہ کرگل پہنچا تو انہوں نے کہا گرگک، یعنی کہاں چلوں، یا اس 3 راستوں میں سے یا بلتستان اسکردو چلوں، لداخ چلوں یا سری نگر چلوں. تو اس لیے کرگل کا اصلی نام ہے گرگک، یعنی کہاں چلوں، کہاں جانے سے بہتر رہیں گے، کہاں چلیں. تو اس لیے نام پھر دھیرے دھیرے آپ کو بلتستان کے لیے 2 نام نکل گیا، ایک لداخ جو کہ لگخ کہتے ہیں، ایک کرگل گرگک کے نام کو چینج ہو کے آج کرگل کہا ہے. تو اصل میں یہ لقب بلتستان کو جو ملا ہے، یہ سافٹ، یہ لوگ یہاں کے لوگ سافٹ ہے. تو آج میں لداخ کے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو ہم ایک تو مبارکباد بھی دیتے ہیں. آج تک ہم نے اپنا اس بل کو برقرار رکھا ہے. آج تک لداخ میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کسی کو چھری مارا ہو، کسی نے کسی کا قتل کیا ہو. تو ہو سکتا ہے میرے انداز میں آج کا ڈیٹ میں لداخ جیل میں ایک بھی لداخی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہ لداخ کا سافٹ. دوسرا، جیسے لداخ ٹورسٹ آتے ہیں، بے تحاشا آتے ہیں، آنے کے بعد آج تک کوئی ٹورسٹ نے لداخ کا کوئی شکایت لے کے کبھی گیا ہو تو میں نے تو آج تک نہیں سنا. لیکن ضرور یہ ہے کہ لداخ کی خوبصورتی لوگوں کے دلوں میں ہے. تو میرا آج کل کے نوجوانوں نسلوں کو اپیل کرتے ہیں کہ اس کلچر کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اس سسٹم کو ہمیں برقرار رکھنا ہے. تو کسی دن پھر ہم آپ کو پاس آئیں گے، پھر آپ سے ملیں گے کہ ہم اپنا زینت کو، اپنا دولت کو ضائع نہ کیا جائے، تاکہ ہمارے جو آباء و اجداد نے جو کلچر بنا رکھا ہے، جو سسٹم بنا رکھا ہے، اس سسٹم کو آج تک ہم نے برقرار رکھا ہے. تو کسی دن ہم آپ کو یہ ایک لداخ کا نمونہ ہم پیش کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. تو یہ نالوں، آپ نالے دیکھ رہے ہیں، ان نالوں میں سے اوپر ٹگری پہ برف ہوگی، اس کے بعد نیچے آپ کا گھاس ہوگی، اس کے بعد نیچے پھر آپ کا پھر ہرا بھرا ہوں گے. یہ لداخ کا ایک ڈھانچہ ہم بنانے جا رہے ہیں. تو جب یہ مکمل ہوگا تو انشاءاللہ کسی دن ہم پھر آپ سے مخاطب ہوں گے. تو آج ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو آپ کو اچھا لگا تو ضرور آپ کومنٹس میں لکھیے. ہاں، دوسرا، جب میں کہیں کبھی بھی جب ویڈیو بناتے ہیں تو اصلی ہی ویڈیو، جیسے میں اپنا زبان پھسل جاتے ہیں کبھی، تو میں پھسلی ہوئی زبان کو بھی میں ایڈیٹنگ نہیں کرتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے ہیں تو اس چینل میں جو کچھ میں آپ کو بتا رہے ہیں صرف کہ صرف سچ، اصلیت کے علاوہ نہ کہانی ہے، نہ جوڑا ہے، نہ توڑا ہے. تو یہ میرا اپنا چینل کا میں ایک فاؤنڈیشن سمجھتا ہوں. کئی بار آپ لوگوں نے سن چکا ہوگا، جب میں بولتے جاتے ہیں تو زبان پھسل جاتے ہیں. تو شاید ایک واقعہ، ایک بار میں نے بتانا تھا 5 مئی، تو غلطی سے 5 جولائی میرے زبان میں آ گیا. تو بعد میں نے سنا تو میں نے سوچا نہیں، ایڈیٹنگ نہیں کرنا ہے. جب دل نے سوچا، منہ نے کہا، تو اس کو چھپانا نہیں ہے. جب سچائی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر
نقلیت کو طاقت ملتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب، میرا ماننے کا مطلب یہ ہے، کبھی بھی ہر انسان اپنا سچائی کو چھپا کر ایڈیٹنگ کرتے بناوٹ کو دنیا کو سامنے لاتا ہے، خوبصورتی دکھانے کے لیے دنیا کا سامنے لگاتے ہیں، تو خوبصورتی تب ہوگا جو خراب چیزوں کو ہم رفع دفع کرے، خراب چیزوں کو ہم دور کرے، تب ہمارا سچائی سامنے آئیں گے۔ تو میرا اپیل بھی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز میڈیا ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی پروفیسر ہو، لیکچرر ہو، مطلب دنیا میں جو ہر کوئی جو اپنا کام میں جو مشغول ہے، میرا اپیل ہے کہ سچ کو سامنے رکھو۔ اگر خود سے غلطی بھی ہوا تو اس غلطی کو ساتھ ساتھ بیان کرو اور سامنے رکھو۔ تو انشاءاللہ کسی دن ہم آپ کو تک تک کے اصلیت، اور اس کے بعد پھر کسی دن ہم آپ کو لداخ، ہاں میرے ایک اصول یہ ہے کہ ہم جس نے برا بلا کی ہو، کہا ہو، جس نے غلط کیا ہو، تو وہ بھی ہم پیار سے آپ کو سامنے لائیں گے، تاکہ وہ آدمی کو عبرت ہو جائے، یار میں نے غلط کیا تھا تو یہ دنیا کے سامنے آیا۔ تو میرا کوشش بھی ہے اور میرا اپنا سوچ بھی ہے، جب غلطی کرتا ہے تو انسان اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج پولیس ہو، بڑے بڑے پاورفل والے ہو یا جانچ ایجنسی ہو، تو ہر کوئی کسی سے میرا اپیل ہے کہ جب آپ کو تنخواہ دیتے ہیں کہ سچائی کو سامنے لانے کے لیے، آپ کو پاور دیتے ہیں سچائی کو سامنے لانے کے لیے، جو غلطیاں کبھی کسی سے ہوتا ہے تو اس کا پردہ فاش کر کے اس کو سزا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ سزا نہ دی جائے، تو بھی کم سے کم اس کا غلطی کا احساس کیا جائے۔ تو آج دنیا اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جیسے کہ چاہے پولیس ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہر غلطی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب غلطی کو چھپاتے رکھیں گے تو پھر غلط لوگوں کو حوصلہ ملتے جائیں گے۔ تو میرا اپیل یہ ہے، کسی میڈیا ہو یا سرکار ہو تو سچائی سامنے لائے اور غلطی پر پردہ نہ ڈالا جائے۔ جب غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں تو غلطیاں بڑھتے جائیں گے، پھر ہم اور آپ کو، اس دنیا کو، اس دیش کو، اس علاقے کو سنبھالنا پھر ہم اور آپ کا کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اصلیت کو ہر وقت سامنے لائے، سچائی کو ہر وقت سامنے لائے، غلطی جہاں جاتا ہے تو اس غلطی کا پردہ فاش کیا جائے، تاکہ دنیا میں، علاقے میں، محلے میں، دیش میں امن و قائم جاری رہے۔ امن کتنا ایک نعمت ہے۔ تو میں آخر میں آپ کو ایک کویتا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور ایک مثال کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ بلتی میں کہتے ہیں، نورو نورو مزرنا نوری انشوق غنی غنی مزرنا غنی انفکت، یعنی سچ کو سچ نہیں بولیں گے تو سچے لوگوں کا دل مایوس ہو جاتے ہیں، اور غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو غلطیوں کا حوصلہ افزائی ہو جائیں گے، پھر غلطیاں بڑھ جائیں گے۔ تو آخر میں ہم آپ کو سے الوداع کہتے ہیں، آخر میں ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، کیونکہ ہم آپ کو بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں ایک لاوارث کا ہو، بے سہارا کا ہو تو ایک بندہ تھا۔ آج ہم آپ کا سامنے آ کے چند لفظ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو شاید میں نہ پڑھا لکھا ہوں، نہ میں کسی سکول میں گیا ہوں، نہ میں کوئی تعلیم یافتہ ہوں، لیکن میرا سوچ یہ رکھتے ہیں جو ہم نے سوچا۔ لیکن میں بھی اپنا طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، جتنا بے تحاشا ٹورسٹ آتے ہیں، آنے کے بعد ٹورسٹ مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ ایسے ویڈیو ڈالو، جو آپ نے دیکھا وہ ڈالو، جو آپ نے سنا وہ ڈالو۔ تو سچ انسان وہ ہے جو خود کو اچھا لگے وہ دنیا دوسرے تک پہنچا دے۔
تو بخیل وہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ جس کو اچھا سوچا ہو، جس نے اچھا کام کیا ہو تو وہ لوگوں سے چھپا کے رکھے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ میں صرف لداخ یا دیش یا دنیا میں جو اچھا لگتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں، جو غلط لگتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو ضرور ایسے نظارے جنہوں نے غلطی کیا تو خیر سچ سامنے رکھنے سے دنیا دشمن بن جاتے ہیں، تو بنے یا نہ بنے تو ایک مثال آتے ہیں کہ اگر کسی کو دشمنی کرنا ہے تو کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ سچائیاں آپ بولتے جاؤ، دنیا آپ کا دشمن بن جائیں گے۔ تو آخر میں ہم آپ سے ایک اپیل کے ساتھ ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، ظالم مت بنو لیکن مظلوم بنو۔ تو مظلومیت کا انجام کہاں پہنچتا ہے اور ظالم کا انجام کہاں پہنچتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں ایک مثال کے ذریعے۔ ایک بلی، کتا، شیر سال میں 15-16 بچے دیتے ہیں، تو ان کے سامنے سے آپ کو جب ایک بلی کے پیچھے 5-6 بچے دوڑتے ہوئے ہم اور آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ ظالم ہے، یہ کسی کی جان پر کھیلتا ہے، تو اپنا حواس کے لیے کسی کی جان لیتا ہے، تو اس جانور کو اوپر والے اللہ تعالیٰ سامنے دکھاتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے مر جاتے ہیں، لیکن ان کا کبھی آپ کو قافلہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ جیسے بکری ہو، بیڑ ہو، گائے ہو، یہ سارے چیزیں کا سارے دشمن ہیں دنیا۔ انسان بھی ان کو کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، ہر کوئی ان بیچاروں کو 24 گھنٹہ اپنا آپ کو بچانے کے لیے چوکس رہنا پڑتا ہے، لیکن ان کی بہت بڑے بڑے قافلہ، کبھی آپ کو 200 بکری چاہیے تو ایک دم A to Z آپ کو جتنا چاہیے مل سکتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو 100 بلی چاہیے کبھی نہیں مل سکتے ہیں، 100 شیر چاہیے کبھی نہیں مل سکتے ہیں۔ ان کو آنکھوں میں دکھاتے ہیں لیکن ان کا فیصلہ اوپر والے کرتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ کے لیے مثال ہے، تو مظلوم بننے کی کوشش کرو نہ کہ ظالم بننے کا۔ خدا حافظ۔ آخر میں شکوہ ظلمت شب سے اچھا اپنے حصے کے دیا جلاتے چلو، علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتا ہے اسے شمع دکھاتے چلو۔ خدا حافظ۔ پسند آیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور لوگوں کو پھیلائیے۔ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے منہ سے نہیں، میرے دل سے کہتا ہوں۔ میں ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس ہو وہ آپ کے پاس بھی ہو، جو میرے سوچ رکھتے ہیں تو وہ آپ بھی سوچ رکھیے، تاکہ یہ دیش، یہ دھرتی میں امن قائم ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگیں گے۔ تو ہمارے ایک بستی میں ایک مثال ہوتے ہیں، تھک پر جمسو، یعنی ایک ایک بارش کا بوند سے دریا بنتا ہے، پھر ایک ایک بارش کا بوند سے بہت بڑا باڑھ آتے ہیں۔ تو ہم اور آپ امن کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ ہاں میں اکیلا یہ کام کر کے کہیں نہیں پہنچنے والا ہے، یہ غلط ہے۔ ایک بارش کا بوند سے دنیا برباد کرتا ہے، بارش کا بوند سے دنیا آباد کرتا ہے۔ خدا حافظ۔